बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मुताला पाकिस्तान शुरू किए हुए हमने सेकंड ईयर, नई किताब है, नया सिलेबस है, चैप्टर नंबर 5 पे पहुंच गए हैं, जिसका नाम है, क्या नाम है, पाकिस्तान के वसाइल माशी तरक्की। हमारा मेन चैप्टर का नाम है मादनियात, तवानाई के वसाइल और टेली कम्युनिकेशन। और याद रखें ये मॉडल पेपर के हिसाब से बोर्ड के लिए सबसे अहम चैप्टर है। 4 चैप्टर जो है वो बोर्ड के हिसाब से बहुत ही अहम है, जो आपने थारोली तैयार करने, कोई चीज़ नहीं छोड़नी, इसको पढ़ना है, इनको बार बार। वो है चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 11 ख्वाजा पॉलिसी वाला, और चैप्टर नंबर 12 जो IMF वाला है। ये 4 चैप्टर मॉडल पेपर के हिसाब से भी बहुत अहम है, और इन 4 चैप्टरों से लॉन्ग सवाल भी बताए जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि स्कीम फॉलो हो, मगर ये अहम तरीन 4 चैप्टर हैं बिल्कुल। और इस चैप्टर के बहुत से सवाल कंसेप्चुअल हैं, जो चैप्टर नंबर 5 है। तो चलते हैं जनाब, सबसे पहले इसके करते हैं MCQs। सॉल्ट रेंज मशहूर है मादनी नमक और चूने के पत्थर के लिए। आपने ख्योड़ा की नमक की कान देखी होगी, ये सॉल्ट रेंज में वाक़ है। पाकिस्तान में तांबे और सोने की कानें जो हैं वो सैंडिक में वाक़ हैं। सैंडिक कॉपर प्रोजेक्ट बड़ा मशहूर प्रोजेक्ट है बलूचिस्तान में, चागी के अंदर जो है सैंडिक का नाम, ज़िला चागी, और चागी के अंदर मशहूर इलाका सैंडिक। पाकिस्तान में सबसे बड़े जो कोयले के ज़खायर हैं वो सिंध के इलाके थर में वाक़ हैं, लाखड़ा। मीथेन गैस का जो अखराज होता है, कुदरती गैस जब आप जलाते हैं तो उससे मीथेन गैस अखराज होता है, जो कि माहौल के लिए नुकसानदेह है। पाकिस्तान में पाए जाने वाले मादनी वसाइल के बारे में कौन सी बात दुरुस्त है? कोयला सिर्फ थरपारकर में पाया जाता है? नहीं, क्योंकि कोयला और जगह भी पाया जाता है। सुई गैस फील्ड पाकिस्तान की गैस की ज़्यादातर पैदावार का ज़रिया है। कोयला की कानकुनी से ज़मीन तनज़ली नहीं होती। कुदरती गैस अखराज का माहौल पर कोई मनफी असर नहीं पड़ता। ये बात दुरुस्त है कि सुई गैस जो फील्ड है बलूचिस्तान में, सुई के मकाम पर, ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गैस की सप्लाई करती है। खैबर पख्तूनख्वा की वादी स्वात से कीमती पत्थर ज़मरद जो है वो निकाला जाता है। मेरे ख्याल इसको इंग्लिश में एमरल्ड कहते हैं। पाकिस्तान की कानूनी की सनत का एक अहम असर ये पड़ रहा है कि जंगलात की कटाई की जा रही है और कानूनी की जा रही है धड़ाधड़। पाकिस्तान में कानूनी की मालियाती असरात को कम करने के लिए कानून बनाने चाहिए। ज़ाब्ता जाती नफाज की अहमियत बहुत है। पाकिस्तान में हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी बिजली से जो हम पैदा कर रहे हैं, आप देख रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, बड़े शहरों में, छोटे में तो हो ही रही है, बड़े शहरों में वजह उसकी ये बताई जा रही है कि पानी का जो हाइड्रो पावर है वो भी बहुत कम है। तो याद रखें ये इसका बुनियादी मसला ये है कि जब पानी के बहाव में मौसमियाती तौर पर तब्दीली होगी तो फिर आपकी बिजली जो है उसमें भी फ़र्क पड़ जाएगा। मगर फिर भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अभी हमारे 2 बहुत बड़े डैम बन रहे हैं, दासू डैम बन रहा है, दयामीर बादशाह डैम बन रहा है। पानी स्टोरेज होगी, सबसे अहम चीज़ ये है, फिर बिजली भी पैदा होगी। तो सबसे सस्ती बिजली हाइड्रो इलेक्ट्रिक की होती है। पाकिस्तान में शमसी तवानाई के फ़वाइद में शामिल है मकामी लोगों को रोज़गार के मौक़े पैदा, क्योंकि नई चीज़ है और आपको पता है कि पाकिस्तान में जो काम नया शुरू हो सारे वही शुरू कर देते हैं। तो चलें, ये है कि लोग धड़ धड़ जो है ना वो इस कारोबार में हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, और मकामी लोगों को रोज़गार मिल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। कोयला की तवानाई के तौर पर इस्तेमाल करने के मईशत पर क्या असरात मुरतब होते हैं? माहौल पर और मईशत पर क्या असरात हैं? पेज 96। अब ये दोनों बातें बतानी है। अब दोनों चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो इसके जो अच्छे मुस्बत असरात हैं वो भी बताने हैं और मनफी बताने हैं। कोयला पर मबनी तवानाई के मनसूबे कानूनी और बिजली पैदा करने वाले शोबों में इक़्तिसादी तरक्की और रोज़गार के मौके पैदा कर रहे हैं। लाखों लोग जो है ना वो कोयला की कानूनी में हैं। और उसके बाद जो बिजली के बड़े बड़े हमारे थर्मल जो पावर प्लांट्स हैं वहाँ भी अमूमन जो है ना वो कोयला ही यूज़ किया जाता है। मगर उसके साथ साथ कोयला की कानूनी और इसको जलाने से माहौलियाती आलूदगी पैदा हो रही है, जैसा कि ग्रीन हाउस जहरीले गैस अखराज है और आबी आलूदगी वाला भी शामिल है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, माहौल गर्म हो रहा है। 2 बातें बता उसने पूछा था। 3 बातें अगर पूछ ले तो फिर ऊपर वाला फ़ायदा बताना था, ये वाला। अगर उसने 3 पॉइंट पूछे, अगर 2 ही पूछे बोर्ड वाले तो फिर ये 2 पॉइंट बता देने। पाकिस्तान में कानूनी की सनत की पैदावारी सलाहियत और कारकर्दगी को कैसे बेहतर कर सकते हैं? याद रखें हमारे इस पेज में कानूनी का बाकायदा टॉपिक ज़रूर है,
مگر وہاں پر یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس کی پیداواری صلاحیت کارکردگی کیسے بہتر ہو سکتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کو شک ہے تو میں بتا بھی دیتا ہوں، کیونکہ عموماً بچے شک کرتے ہیں جو استاد کہتا ہے۔ یہ کانکونی کی صنعت کا معاشی ترقی کے لیے ممکنہ کردار، کثیر ذرائع مبادلہ پیدا ہو سکتا ہے، ملکی ذرائع مبادلہ کی آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے، روزگار کے نئے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بالکل جناب کتاب میں لکھا ہوا تھا، میں نے کبھی کبھی مزاح بھی کرتا ہوں، پر یہ آلریڈی میں نے اس طرح بھی لکھا ہوا ہے۔ یہاں پر سوال اور ہے، استاد مزاح نہیں کرتا، یہاں لکھا ہوا ہے کانکنی کی صنعت کی پیداواری صلاحیت کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ یہاں جو ہے وہ اس کے ممکنہ کردار بتائے جا رہے ہیں، ایسا یہاں پر نہیں لکھا ہوا۔ اس لیے یہ ایک لائن تھوڑی سی آپ کر دیجیے، یہاں سے کچھ مطلب ہے، مثالہ آپ لگا سکتے ہیں۔ یہ جو جواب ہے یہ ایک لائن سر بن سکتی ہے۔ کانکنی کے جدید طریقہ کار کو اپنا کر، ٹیکنالوجی کو اپنا کر کانکنی کی پیداواری صلاحیت اور کارکردگی میں نمایاں اضافہ ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں وسائل کا بہتر انتظام اور پیداوار میں اضافہ ممکن ہے۔ تو آپ چاہیں تو یہ لکھ سکتے ہیں SQ2 کا آنسر۔ اگر یہ نہیں پسند تو پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جدید مشینری اور ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے، ملکی غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دیا جائے، ماہر افرادی قوت کی تربیت کی جائے، حکومتی پالیسیوں میں بہتری اور شفافیت پیدا کی جائے۔ ان اقدامات سے کانکنی کی صنعت کی کارکردگی میں نمایاں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ بات وہی ہے، مگر ذرا تھوڑی سی نئے طریقے سے لکھی ہوئی ہے تاکہ نمبر زیادہ مل جائیں۔ تو جو آپ کی مرضی ہے یہ آپ نوٹ کر لیں ویڈیو روک کر، یا پھر آپ پیج نمبر 98 سے کر لیں۔ میں یہاں لکھ بھی دیتا ہوں پیج 98 اور کنسپچول۔ آگے آپ کی مرضی ہے۔ پاکستان میں مستقبل کی توانائی کی ضرورت میں جو قابل تجدید توانائی کے وسائل ہوتے ہیں ان کا کیا کردار ہے، اس کے کردار پر ٹارچ کی مدد سے، یا موم بتی تو آج کل ملتی نہیں ہے، بارہ روشنی ڈالنی ہے، چاہے ٹارچ سے ڈالیں چاہے جیسے بھی ڈالیں، پیج نمبر 101 پہ ڈالنی ہے روشنی۔ میں نے لائٹ آن کر دی آلریڈی۔ یہ جی پاکستان قابل تجدید توانائی کے وسیع ذخائر کا حامل ہے، جو ملک کی بڑھتی ہوئی توانائی کی ضروریات کو مالیاتی طور پر پائیدار طریقے سے پورا کرنے کے لیے اہم مواقع فراہم کرتے ہیں۔ قابل تجدید توانائی کے وسائل جو ہے وہ توانائی کی سلامتی، ملک میں ایندھن کے انحصار کو کم کرتے ہیں، ملک کی سلامتی کو بہتر بناتے ہیں، توانائی کی سلامتی کو، گرین ہاؤس گیس اخراجات کو کم کرنے میں مالیاتی تحفظ مدد کرتے ہیں، اور بس یہاں تک مدد کرتے ہیں، جیسے سولر ہو گئی، آبی توانائی ہوگی، یہ جو ہیں یہ چیزیں قابل تجدید توانائی کے وسائل ہیں۔ خیر بایو فیول جو ہے وہ تو قطعاً اخراج میں کم کوئی نہیں کرتا، وہ تو بہت زیادہ کرتا ہے۔ شمسی کہہ لیں کہ بالکل کلین ہے، کلین انرجی، آبی انرجی کافی حد تک کلین انرجی ہے، بالکل جی۔ ہوائی انرجی جو ونڈ مل کے ذریعے ہے وہ بھی کلین انرجی ہے، بایو فیول اس میں شامل نہیں ہے، یہ نہیں شامل کرنا چاہیے تھا، یہاں تک کرنا تھا۔ اگر سوال آ جائے تو پھر آپ یہ 4 نام بتا دیں، بایو فیول اس میں شامل نہ کریں، وہ قابل تجدید نہیں ہے، وہ تو ایک دفعہ یوز ہو جائے تو بس پھر ختم ہو جاتی ہے بایو فیول جو ہے۔ اب اس میں آپ بایو فیول میں ہائیڈرو کاربن اگر چھوڑ دیں تو جیسے لوگوں نے شروع کر دیا بایو فیول، ایک حد تک کہہ سکتے ہیں گاؤں میں جو گوبر وغیرہ ہوتا ہے وہ کوڑا کرکٹ کو اکٹھا کر کے زمین پہ دبایا جاتا ہے، کچھ کیمیکل ڈال دی جاتے ہیں، تو کچھ دنوں کے بعد ڈی کمپوزیشن ہوتی ہے، گیس بنتی ہے، ایک پائپ سے باہر نکال کے چولہے کے ساتھ لگایا ہوتا ہے، تو وہ استعمال کر رہے ہیں، تو کہہ سکتے ہیں کہ بایو فیول بھی جو ہے نا وہ قابل تجدید ہے۔ دیکھ لکھا ہوا ہے زرعی فضلے جانوروں کے گوبر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جو غیر قابل تجدید ہوتے ہیں وہ آپ کے کوئلہ، گیس، معدنی تیل وہ ہوتے ہیں، جو کہ ایک دفعہ ہائیڈرو کاربن بس استعمال ہو گیا، اس کے بعد وہ ختم ہو گیا، دوبارہ قابل استعمال نہیں رہتے۔ یہ اس کا جواب آپ نے بتانا تھا۔ جدید ذرائع مواصلات کے ممکنہ منفی اثرات کیا ہیں؟ اچھا، اس کے ساتھ ایک ایکسٹرا شارٹ کوسچن بھی آپ نے کرنا ہے، مثبت اثرات بھی بتانے ہیں۔ یہ سوال یہ علیحدہ سوال ہے، یہ آ سکتا ہے مثبت، ہم نے یہاں پر منفی اثرات بتانے ہیں۔ پیج 109 پہ یہ تو پہلے کتاب کا جواب آ گیا، اور یہ جو ہے یہ آپ کا جناب مثبت اثرات ہیں، یہ ایکسٹرا شارٹ کوسچن ہو گیا، اور یہ 2 لانگ سوال بھی اسی پیراگراف کے اندر، یہ پیراگراف بہت ہی اہم ہے۔
یہ اس کو ایز ایکسٹرا شارٹ کوشچن کے طور پر بھی تیار کر لیں. نہیں بھی کرنا چاہتے ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کو میں لانگ کرانے جا رہا ہوں, تو لانگ کوشچن میں آٹومیٹیکلی یہ پورا پیراگراف تیار ہو جائے گا. ہم کرتے ہیں منفی اثرات کیا ہیں. 3 پوائنٹ بتانے ہیں. 3 نمبر کا کوشچن ہوتا ہے ٹیلی کمیونیکیشن سماجی اور سیاسی پہلوؤں پر مضر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. سماجی سطح پر ڈیجیٹل مواصلات کی ہر جگہ استعمال سے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. لوگوں میں میل جول میں کمی ہو چکی ہے, ذاتی تعلقات کمزور ہو رہے ہیں, سماجی تنہائی میں اضافہ ہو رہا ہے. پھر ڈیجیٹل چینل خصوصاً جو سوشل میڈیا ہے وہ فیک نیوز پھیلانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے, جس سے سماجی تناؤ میں اضافہ ہو رہا ہے اور جو حکومتی اداروں پر عوام کا اعتماد کمزور ہو رہا ہے. بالکل اسکرین پر زیادہ وقت گزارنے سے بیماری ہو رہی ہیں, لوگ سائیکالوجی لوگوں نفسیاتی طور پر نقصان پہنچ رہا ہے, نظر خراب ہو رہی ہے, ذہنی جسمانی صحت کو نقصان پہنچ رہا ہے. پھر ڈیجیٹل تقسیم ہے, ٹیلی کمیونیکیشن کے منفی اثرات میں سے ایک ہے. ڈیجیٹل تقسیم بھی پیدا ہو رہی ہے کیونکہ بعض گروہوں کو ٹیلی کمیونیکیشن رسائی نہیں ہے, کچھ کو رسائی حاصل ہے, جس سے سیاسی عدم مساوات پیدا ہو سکتی ہے. اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے, موجودہ سماجی ناانصافی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے ہر بندے تک وائی فائی اور 4G 5G جو ہے وہ نیٹ وہ اویلیبل ہر جگہ نہیں ہے, تو یہ ایک فرق بھی پیدا کرے. اور یہ شارٹ کوشچن ہے, ایک اور ایکسٹرا شارٹ آ گیا جی, کانکونی کے مالیاتی اثرات بتائیں. پیج 99 پہ لو جی ایک اور شارٹ آ گیا. یہ بھی ایکسٹرا شارٹ آ گیا. کانکونی کے مالیاتی اثرات کیا ہو رہے ہیں. اس کے بعد جنگلات کی کٹائی ہو رہی ہے, مٹی کا کٹاؤ ہو رہا ہے اور زمین کی حیت میں تبدیلی ہو رہی ہے. اس کے فضلے کو نامناسب طریقے سے جو ہے نا وہ ٹھکانے لگانے سے آبی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے. 3 پوائنٹ بتا دیں. کانکونی کی سرگرمی کے بعد جانوروں کے مسکنوں اور مالیاتی نظام کی تباہی ہو رہی ہے. تو یہ 3 پوائنٹ بتا دیں. یہ اس کے منفی اثرات ہیں کانکونی کے مالیاتی اثرات. مالیاتی کہہ دیے تو مطلب ہے منفی ہو رہے ہیں, تو یہ بھی ایکسٹرا شارٹ کوشچن تھا. پھر یہ پیج 88 والا جو ہے یہ بھی ایکسٹرا شارٹ کوشچن آ سکتا ہے کہ معاشی ترقی میں کردار کیا ہے. یہ بھی ایکسٹرا شارٹ ہے, تو اس کو بھی آپ ایکسٹرا شارٹ کر لیں. میں بتا رہا ہوں یہ پورا چیپٹر انتہائی اہم ہے. یہ بھی ایکسٹرا شارٹ کوشچن آ گیا. 3 ایکسٹرا شارٹ, ایک ایکسٹرا شارٹ یہ ہو گیا, 2 آلریڈی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. یہ ایکسٹرا شارٹ ہو گیا, ایک یہ والا شارٹ ہو گیا, اور ایک اس سے پہلے آپ کو میں کرا چکا ہوں. تو ہم آتے ہیں واپس اپنے اصل سوال کی طرف. ای لرننگ میں مواصلات کا کیا کردار, جو آپ انٹرنیٹ کی مدد سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, کیا اس کا ہو رہا ہے. پیج نمبر 111. یہ لانگ کوشچن بھی ہے اور یہ شارٹ نمبر 5 بھی ہے. یہ ماڈل کا پیپر نمبر لانگ کوشچن بھی ہے. بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑی کھپ ہے اس چیپٹر میں, اس کو پورا پینا پڑے گا. پاکستان کی ٹیلی کمیونیکیشن شعبے نے حالیہ برسوں میں زبردست پیش رفت کی ہے, جس کے باعث تعلیم کے شعبے پر بڑا اثر پڑا ہے. اس بہترین تعلیمی وسائل تک رسائی کو بہتر بنایا ہے, فاصلاتی تعلیم کے مواقع شروع کر دیے ہیں, ڈسٹنس لرننگ جس کو کہتے ہیں, ای لرننگ ہو گئی, اور یوں ملک بھر میں ڈیجیٹل خواندگی میں اضافہ کی ہے. یہ بات بتا دیں. اگر پوائنٹس میں وہ پوچھے تو پھر 3 پوائنٹس بن جاتے ہیں. تعلیم کے شعبے پہ اثر پڑا, اب تعلیمی وسائل تک رسائی کو بہتر بنایا. نمبر 2 فاصلاتی تعلیم کے مواقع فراہم کیے ہیں. نمبر 3 ڈیجیٹل خواندگی میں اضافہ ہوا. تو 3 پوائنٹس بن گئے. اب جناب واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں اگلا شارٹ کوشچن کیوں نہیں ختم ہو گیا. اس کے بعد لانگ کوشچن ہے, اور اس چیپٹر میں جو ماڈل پیپر ہے اس کا ایک کوشچن بھی آیا ہوا ہے, وہ بھی تھوڑا سا کنسیپچول ہے, وہ بھی آپ کو میں ساتھ کرا دیتا ہوں. آپ نے صبر کرنا ہے تھوڑا سا, لیکن اس کے لیے جناب اگلی ویڈیو دیکھتے ہیں. چائے بھی ریڈی پڑی ہے, چائے کو پیتے ہیں اور ساتھ ہی اگلا لیکچر دیتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد.